हेलो एंड वेलकम टू एफपी टॉक्स। मेरा नाम फरूख पताफी है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल का आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको जितने अपडेट्स हैं वो फ़ौरन मिल जाया करें। उसके साथ साथ अगर आपको ये चैनल और ये कंटेंट पसंद है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी इसको शेयर कीजिए और लोगों को एनकरेज कीजिए कि वो भी इसको फॉलो करें। आज के दिन और इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल सेफ्टी नेट के बारे में। ख़ास तौर पे ये जो BISP है, इसके बारे में बात करेंगे, कैश ट्रांसफर्स के बारे में बात करेंगे। इसी तरह से PTI का जब दौर था तो उस वक़्त एक कोशिश की गई थी कि BISP को रीप्रोफाइल करके उसको एक नए तरीके से रीलॉन्च करके एक बड़े टेंट में ले आए। उसका नाम था एहसास और उसके अंदर सारी चीज़ें थी। पहले बात की गई कि जो एक तो BISP है, उसके जो कैश ट्रांसफर्स वगैरह है, उसके साथ साथ जो है रोज़गार की भी BISP के अंदर पहले से मौजूद था। लेकिन साथ साथ कहा गया कि जी अब हम लोगों को रहने के लिए छत भी देंगे। उसके लिए आपको याद होगा बड़ी बातें होती रहेगी। इसी तरह से एक और मामला जो हुआ वो था लंगर। लंगर भी खुल रहे थे और उसके अंदर असल में तो प्रोजेक्ट था उससे लाने का, लेकिन बहरहाल कॉर्पोरेशन था, उसकी वजह से, हुकूमत की वजह से उसका प्रोफाइल बढ़ गया, राइट, उसकी विजिबिलिटी बढ़ गई। अब बात ये है कि मैंने बड़े लोगों को सुना है ये लंगर नहीं होने चाहिए। ओ जी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने तो लोगों को भिखमंगा बना दिया। लोग जो है ना वो सिर्फ पैसे लेके वो करते रहते हैं, पैसे के पीछे भागते रहते हैं और बस खुद काम नहीं करते। जी इससे जो है इनकम्पिटेंस बढ़ेगी, लोग काम करना छोड़ देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन बात ये है, एक तो अब माने या ना माने, BISP जब चल रहा था, जब स्टार्ट में पीपल्स पार्टी ने इसको इंट्रोड्यूस कराया, उस वक़्त हम क्योंकि उस वक़्त मेजर अपोजिशन या उनके खिलाफ जो थे वो मुस्लिम लीग नवाज़ थी। तो हमने बड़े लोगों से सुना कि जी इसमें बड़ी करप्शन है और ये जो मॉडल अच्छा नहीं है और फलां है और ऐसे है और वैसे है, तो हम आएँगे तो हम इसको चेंज कर देंगे। और इसका फिर नाम भी चेंज करने की बात होती थी कि बेनज़ीर हर चीज़ पे लगा दिया। लेकिन फिर हमने देखा कि मुस्लिम लीग नवाज़ आई और उसने उसको सस्टेन किया। क्यों किया? क्योंकि मुख्तलिफ़ इदारे, वर्ल्ड बैंक हो गया और दीगर इसी तरह के जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने ख़ास तौर पे उसकी तारीफ़ की और उसको एक मॉडल के तौर पे दीगर ममालिक में भी इंट्रोड्यूस कराने की बात की। अच्छा, इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी हैं इंटरनेशनली, इवन प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी इस कॉन्सेप्ट को लेके चला जा रहा है। तो BISP उसके बाद सस्टेन किया गया। PTI फिर बात करती थी, खास तौर पे असद उमर साहब उसके खिलाफ बड़ी बातें, सख्त बातें करते थे। लेकिन फिर हमने देखा कि एक एहसास का भी एक एसेंशियल कंपोनेंट जो था वो BISP था। ये याद रखें कि 1,000 रुपये हो, 2,000 रुपये हो, 5,000 रुपये हो, उससे ना तो कोई सेठ हो जाता है ना कोई और चीज़ है। लेकिन एक तो हमारे मुल्क के अंदर मुखय्यर हजरात की कोई कमी नहीं है। फिर इंटरनेशनल बॉडीज़ जो जैसे मैंने कहा, उनका भी एक इंटरेस्ट है कि किसी मुल्क के अंदर पुअर जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में ना कन्वर्ट हो जाए और उसको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना ना करना पड़े। आपको याद होगा 2010 के फ्लड्स में और एक अभी के फ्लड्स में भी हमने देखा था कि बहुत सारे इलाकों में गुर्बत की नई सतह हमें नजर आई थी। उसकी वजह क्या है? अर्बन पॉवर्टी तो हम देखते हैं ना, हमारे सामने है, स्लम्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लेकिन जो अगर आप जाएं जो वो है रूरल पॉवर्टी है, उसका हमें अंदाज़ा नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो अब शहरों में भी होता है। अगर आपने देखा हो कि वो मकई का सिट्टा बेच रहा है एक बंदा एक ट्रॉली को या उसको कार्ट को लेके जा रहा है। मुझे ये बताएं कि वो जो 25 रुपए की 50 रुपए की एक छल्ली आपको बेच रहा है, उसका दिन में कितना मुनाफा हो जाता होगा। और उस मुनाफे के ज़रिए से अगर वो एक फैमिली को पाल रहा है तो कैसे पाल रहा होगा? ये पॉवर्टी है ना जी, एक्सट्रीम पॉवर्टी है। रूरल में इससे भी ज़्यादा वो होता है। लोगों को इस जॉब पे रखा जाता है कि फ़लाँ सरदार, फ़लाँ वडेरे के जो पानी देना है, पानी पे पहरा देने के लिए बंदा मौजूद हो। तो आप सोचें कि उसको कितनी तनख्वाह मिलती होगी। इस मुल्क के अंदर एक्सट्रीम पॉवर्टी की जो रेशो है वो मैडनिंग है। और ख़ास तौर पे पिछले 3-4 सालों में जब से
ہمیں پتہ ہے کہ میاں نواز شریف کی حکومت گئی تھی تو اس کے بعد جو شاہد خاقان عباسی صاحب تھے ان کے زمانے سے کیونکہ ڈالر کا اور ڈار صاحب کا جو پالیسیز تھی وہ مینٹین نہیں ہوئی، لیکن اس میں یہ ہوا کہ آپ کسی چیز سے ایک غلط پالیسی سے ٹرانزٹ کرتے ہیں ایک صحیح پالیسی کے لیے تو آپ تھوڑا سا ٹائم دیتے اسٹیگر کر کے کرتے ہیں، لیکن اس وقت یہ ہوا کہ ٹوٹی کو لی گئی اور ایک دم سارا کا سارا کیش ہے وہ ہمارا روپیہ ڈیسٹیبلائز ہو گیا ایک دم ہی، اور ڈالر جو ہے اس کے ریزروز ہمارے بہت زیادہ جلدی ڈیمنش ہو گئے۔ پھر عمران خان صاحب آئے تو ان سے بھی یہ چیزیں ہینڈل نہیں ہو رہی تھی، 9 مہینے تو لگ گئے تھے ان کو ایم ایف میں جانے کے لیے، اور پھر آگے آپ کو پتہ ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی ہے ہمیں ٹھڈے لاتے گھوسے کھانے پڑے۔ لیکن اب اس سارے کے سارے اس میں کیا ہوا، غریب جو ہے وہ اور غریب ہو گیا۔ مثال کے طور پہ آپ نے کئی سالوں سے انٹرسٹ ریٹ کو رکھا ہے 22%، 21% تھا، پھر 22% ہو گیا۔ اگر آپ کو 22% کا منافع ہو رہا ہے، ان تھیری ہو رہا ہے، بے شک کائبور وغیرہ اس سے کم ہو گئے ہیں، لیکن اگر آپ جو ہے آپ کے پیسے کو بینک میں رکھنے پہ آپ کو 21-22% یا اس سے قریب قریب جو ہے نا منافع ہو رہا ہے، تو آپ کو کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ آپ اٹھا کے پر یہ فیلڈ میں وہ پیسہ پھینکیں گے اور پھر بزنس کریں گے اس سے؟ نہیں کرتے نا لوگ جی۔ تو اس میں پھر مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ کیونکہ بزنسز میں انسینٹو بینک میں پیسہ رکھنا ہے تو اس کے بعد بزنسز یا تو ختم ہو جاتے ہیں یا لوگ آہستہ آہستہ کر کے ان کو اسکیل ڈاؤن کر دیتے ہیں، اور آپ کے ملک کے اندر جاب کریشن تو بیسیکلی اسی سے ہو رہی ہے۔ پھر یہ انٹرسٹ ریٹ بڑھایا گیا تو اس کا مقصد تھا کہ انفلیشن کو کنٹرول کریں گے۔ انفلیشن اگر کنٹرول ہو گئی ہے تو پھر میں اپنا نام چینج کر دیتا ہوں، نہیں ہوئی نا پچھلے 4-5 سال میں، تو وہ جو مہنگائی ہے وہ بھی چلتی رہی۔ مہنگائی اور جاب لیسنس نے مل کے غریب کو مزید غریب کر دیا، اور اس صورت میں ایک سیفٹی نیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ سیفٹی نیٹ کیا ہے کہ سب سے بیس لائن اگر اور کچھ نہ ہو تو آپ کو 1000-2000 مل جائے، جس سے آپ کم از کم ایک مہینے میں 2-4 دفعہ جو ہے وہ اپنے جو کمائی جو بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اندر کوئی تھوڑی سی ایڈ آپ کو، جب آپ کے جیب میں پیسہ نہ ہونا جی 1000 روپے بھی آپ کو بہت لگتا ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ جس طرح سے انفلیشن بڑھی ہے تو بی آئی ایس پی کا جو ریٹس ہیں، جو فنانشل انٹرونشن ہے، اس کو بھی پر پرسن یا پر ہاؤس ہولڈ بڑھانا پڑے گا، اور سبسٹینشلی بڑھانا پڑے گا۔ 1000 سے 10,000 تک کا شاید گزارا، یا 2000 سے 10,000 تک کا نہ ہو سکے اتنے آرام سے، اور گھر نہ چل سکے۔ لیکن یہ کہنا کہ جی او جی غریب یہ لنگر بند کرے، یار دنیا بھر کے اندر جہاں اب امریکہ جو ہے نا، ابھی بھی امریکہ کے اندر اسٹیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ انوالو نہیں ہوتی ہے ان چیزوں کے ساتھ، لیکن سوشل سیکورٹی کا ایک ہے ان کا میکانزم، لیکن جو عام طور پہ غریب لوگوں کے لیے اگر آپ دیکھیں جو بھی مخیرہ ضرورت ہوگا، اور کسی ریسٹورنٹ یا کسی اس کے پاس سوپ کچن کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں، لنگر ہوتے ہیں، اس کے اندر کیا ہے، ہوم لیس لوگ آ کے قطاریں لگا کے کھڑے ہیں، اپنے وہاں سے جو دن کا بچ گیا نا ریسٹورنٹ سے اس کو اکٹھا کیا، اس سے کوئی ایک اسٹو بنایا اور وہ دے دیا اور لوگوں نے کھا لی۔ یا جن لوگوں نے بھوک نہیں کاٹی نا، ان کو یہ پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ 3 وقت کی روٹی جو ہے اس کی کیا قدر ہے، اور خاص طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ہم نے روزے رکھ لیے یا پھر ہم نے ویٹ لاس کے لیے تھوڑا سا فاسٹنگ کر لی تو ہم جانتے ہیں بھوک کیا ہوتی ہے۔ نہیں بھائی، بھوک جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے پاس ابھی کھانے کو نہیں ہے، اور اگر آپ کہیں سے مانگ تانگ کے لے بھی آئے تو آپ کو نہیں پتا کہ اگلا کھانا کہاں سے آئے گا، اور آپ کو کون سسٹین کرے گا، اور پھر بچے اگر ہیں آپ کے اور ان کے خالی پیٹ ان کو سلانا پڑتا ہے تو کتنی مشکلات ہوتی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ بیس لائن پہ ایک سوشل سیفٹی نیٹ ہو جو لوگوں کو مرنے نہ دے۔ اور پھر یہ یاد رکھیے گا، میں آج ہی یہ سن رہا تھا کہ وہ کوئی میڈز وغیرہ کی نیٹ ورک کی بات بیگم مجھے بتا رہی تھی کہ ان کی کوئی جو ہمارے ہاں میڈ آتی ہے کام کرنے کے لیے، اس کی کوئی رشتہ دار ہے
جس کو لیک آف نیوٹریشن کی وجہ سے اس کی ہڈیاں اب کام نہیں کرتی ہیں، اس کے جو جوائنٹس ہیں وہ نہیں کرتے، اور وہ ٹانگیں ٹیڑھی ہو گئی ہیں بیچاری کی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے اور لوگوں کا بھی وہ ہوگا۔ تو ان تمام چیزوں کو یہ ضرور میں مانتا ہوں کہ حکومت کے پاس ڈیٹا بڑا ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ڈیٹا بیسز ہیں اس کو اپ ڈیٹ ہوتے رہنا چاہیے۔ اور یہاں پہ میرے خیال میں جہاں بی آئی ایس پی اور پی ایم ایل این کے زمانے میں بی آئی ایس پی نے کام کیا کافی، لیکن اس کے بعد خاص طور پہ جو دیگر ٹائمز ہیں، مثال سوری پی ٹی آئی کا ٹائم ہے، اس کے اندر احساس کے وقت جو ڈاکٹر صاحبہ، جو ثانیہ نشتر صاحبہ، جو اب گاوی کی ہیڈ بھی ہو گئی ہیں، جو انٹرنیشنل جو باڈی ہے اس کی ویکسینز وغیرہ کی اور ایمیونائزیشن کی، تو اس کی ہیڈ بن گئے، سینیٹر بھی تھی۔ تو وہ جو ان کے ہونے کی وجہ سے ایک اچھا کام ہوا کہ ڈیٹا کلیکشن بہت زیادہ افیکٹو ہونا شروع ہو گئی۔ یہ یاد رکھیں کہ جو لسٹیں بنتی ہیں اس کے اندر دو نمبری تو کہیں نہ کہیں ضرور ہوتی ہے۔ میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں، میں بالکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، اور ایک زمانے میں مجھے کہا گیا کہ جی یہ جو ضلعی زکوٰۃ عشر کمیٹی ہے اس کا کوئی ہیڈ نہیں مل رہا، تو تمہیں وہ کر دیتے۔ اور میں نے چند ہفتے کے لیے وہ بیڑا اٹھایا تھا۔ اس میں یہ ہوا کہ سٹارٹ میں تو میرا یہ کوشش ہوتی تھی کہ اگر کسی کو کوئی کینڈیڈیٹ ہے جس کو ملنی ہے زکوٰۃ، اور ایک ریزنیبل اماؤنٹ تھا، تو کم از کم میں اس کی جو ہے نا اس کے ساتھ ایک بات کر لوں، اور مجھے پتہ چل جائے کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے، اس کے صاحب ثروت تو نہیں ہے کیا، اس کے اوپر نصاب لاگو تو نہیں ہوتا، کیا زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ تو پھر یہ ہونا شروع ہو گیا کہ انٹرفیئرنس، کوئی میرے چاچا مرحوم جو ہیں وہ اس وقت کہتے تھے کہ یہ بندہ ہمارا ہے، اس کو آپ جو ہے نا لازماً اپروو کرو، فلاں بندہ ہے، اور دیکھو تو ہٹا کھٹا بندہ ہے، اس کا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے زکوٰۃ کی، لیکن لوگوں نے جو ہے نا وہ برادری اور اپنے ٹیمز اور اپنے ٹرائبلزم کر کے ان کو دلانے کی کوشش کرنا۔ میں کہ میرے خیال میں 3-4 ہفتے کے لیے اس ساری چیز کو فائٹ کرتا رہ گیا۔ اس کے بعد اینڈ میں آ کے میں نے اس کا چارج چھوڑ دیا تھا، ریزائن کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نظام بہت گلا چھڑا تھا۔ اچھا، اب یہاں پہ جو بی آئی ایس پی ہے یا پھر احساس پروگرام تھا، یا ابھی اس کے جو بھی نئی ایٹریشن آئے گی، اس کے اندر یہ ڈیٹا کلیکشن بہت ضروری ہے، ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہے، ڈیٹا بیس کو اپ ڈیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ ریاست پاکستان کو آئیڈلی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے کون سے شہری کہاں پہ ہے اور کس حال میں ہے۔ اگر یہ ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ سینسس ہوتا ہے، باقی اور طریقے ہوتے ہیں، پہلے تو وہ مخبری ہوتا تھا، باقی لوگ ہوتے تھے، پھر آپ کا نظام ہے لوکل ایڈمنسٹریشن کا، اس کے ذریعے بھی if you can collect that kind of data, that's great۔ لیکن میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ایک تو میڈیا کے اندر جو ہے نا جس وقت عقل بٹ رہی تھی، تو پاکستانی زیادہ تر اینکر جو ہے نا وہ کوئی فلم کا جو شو دیکھنے گئے ہوئے تھے، کسی کامیڈی شو کو، اور اس وجہ سے یہ مولا جٹ ٹائپ کی کسی فلم کو دیکھنے گئے ہوئے تھے، کیونکہ عقل جو ہے نا وہ چھو کے نہیں گزری ہے خیر سے۔ اور پھر اگر عقل ہے تو پھر علم کے لیے استعمال کرنے کی بجائے ریٹنگ کے اوپر ہی زیادہ فوکس رکھتے ہیں۔ اگر وہ اسٹڈی کر لینا ویسٹرن ماڈلز بھی، مثال کے طور پہ ویلفیئر اسٹیٹ جو کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے، فلاحی ریاست کی، اور سم ہاؤ پیپل تھنک کہ کوئی سوشلسٹ کانسیپٹ ہے اور سسٹینیبل نہیں ہے۔ یہ اصل میں جب سوشلزم بہت بڑھ گیا تھا، کیپٹلزم نے اس کا حل نکالا کہ کم از کم جو سب سے لو طبقہ ہے وہ پیرش نہ کر جائے، تباہ نہ ہو جائے، تو اس کے لیے ایک لائف لائن موجود ہو، تاکہ جو ہے نا اس کو ایک سیکنڈ چانس مل جائے۔ آج اگر تم ہوم لیس ہو گئے تو ایک چھت ہے، آج اگر تمہیں کھانا نہیں مل رہا، تم کھانا نہیں افورڈ کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج کے رات گزارو گے، یہ چند دن زندہ رہو گے، تو پھر جا کے اتنے قوی ہوگے، اتنے طاقت ہوگی تمہاری باڈی میں کہ یو کین گو اینڈ ارن مور، رائٹ۔ مزدوریوں میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو خاص طور پہ ہارڈ لیبر ہے کرنے والے، ان کو کس حد تک جانا پڑتا ہے، اور پھر ان کو، اور یہ انفارچونیٹلی یہ میں کہوں گا
کہ مجھے کبھی کبھار شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ میں بیٹھ کے لکھ کے 1 گھنٹے میں کوئی ایک آرٹیکل لکھ دوں، اس کی پیمنٹ زیادہ ہوتی ہے بنسبت ایک مزدور کے جو سارا دن مزدوری کرتا رہتا ہے، رائٹ؟ تو یہ تھوڑا سا مجھے بھی گلٹ ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس کو ویلیو ایڈیشن کہتے ہیں، اور میرے خیال میں جو مزدور ہے ہمارے ہاں آہستہ آہستہ جو ہارڈ لیبر ہے وہ بھی مشینوں پہ ٹرانسفر ہونے چاہیے، اور لوگوں کو یہ اسکل دینا چاہیے کہ وہ مشینوں کو کیسے آپریٹ کرے. خیر بہرحال دیٹس اے لانگ اسٹوری. لیکن بی آئی ایس پی، احساس، لنگر، ہاؤزنگ، ٹھیک ہے، اور ہیلتھ کیئر، یہ جو چیزیں ہیں یہ میرے خیال میں اتنی، اور پھر ایک اور چیز بھی ہے جی، تعلیم. آپ کو بالآخر ایک ایسا سوشل سیکٹر پروگرام بنانا ہے جس کے اندر تعلیم بھی ہر بندے کو ملے، مفت مل سکے، اور ایک بیس لائن سیٹ ہو. اس کے بعد اگین جو میں نے، اگر آپ نے میرا ہیلتھ کارڈ والا پروگرام ویڈیو نہیں دیکھا تو آپ دیکھ لیجئے گا، اس کے اندر میں نے بڑی بات کی کہ آپ کو دونوں چیزیں چاہیے. پہلا سٹیپ ایک انفراسٹرکچر جس کے اندر لوگ جو ہے وہ آ کے ہاسپٹل وغیرہ کے اندر جا کے سرکاری ہسپتال سے وہ کرا سکے، کیونکہ وہاں پہ سستا پڑتا ہے اور ایک پرماننٹ انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ. دوسرا یہ ہے کہ اگر اوور فلو ہو یا کمپلیکیشن ہو، یا جہاں پہ ہاسپٹل نہیں ہے، دور دراز کے علاقے، وہاں پہ پرائیویٹ کا کوئی نہ کوئی کلینک ہوگا، ہاسپٹل ہوگا، وہاں جا کے وہ علاج کرا سکے. اسکول کا بھی یہی ہے جی، ایجوکیشن کا بھی یہی ہے. ریاست کے جو گورنمنٹ اسکولز ہیں وہ ہونے چاہیے ریاست کے آپریٹڈ، ہائی کوالٹی، سبسڈائز پرائسز کے اندر، ریزنیبل، تاکہ لوگ ایجوکیٹ ہو سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر کوئی بندہ یا تو بہت زیادہ قابل ہے، یا پھر جو کہ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کے کسی ہائیلی کمپیٹیٹو اسکول میں جا کے بھی وہاں پہ پرفارم کر سکتا ہے، یا یونیورسٹی میں جا کے، یا ملک سے باہر جا کے، تو اس کے لیے بھی ایک نیٹ ہونا چاہیے. لیکن اس وقت یہ چیزیں انفارچونیٹلی نہ ہمارے ویلاگرز اس کی بات کر رہے ہیں، نہ ہی ہمارے جو ٹی وی اینکرز ہیں وہ بات کر رہے ہیں. میں نے تو کالمز کو نہیں پڑھے جی آف لیٹ. ڈان میں کچھ دیکھ لیتا ہوں، کچھ اردو کے اخباروں میں کوئی اچھے سنجیدہ قسم کے لوگ جو ہے، یا پھر ایکسپریس ٹریبیون میں وہ اپنے اپنے ایکسپیرینسز لکھ دیتے ہیں، خاص طور پہ ان سیکٹرز کے ساتھ ایسوسیٹڈ. لیکن زیادہ تر جو بلک ہے اس کے اندر ڈرامے چل رہا ہے نا جی. ایک تو ہمارے صحافیوں کو عادت پڑ گئی ہے ڈرامے کی، تو وہ ان چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کر رہے. بٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ آج یہاں بیٹھ کے کسی اس کی کھلی اڑا سکتے ہیں. جو غریب کو جو ہے نا آٹا مل رہا تھا، دیکھا غریب کے کپڑے پھٹ گئے، غریب بیچارہ وہ کر، جس کے گھر میں تندور نہیں جل رہا نا، جس کے گھر کے اندر روٹی نہیں پک رہی، اس کے لیے وہاں پہ کھڑے رہ کے بھی کام کرنا، وہ کلیکٹ کر کے لے جانا بہت بڑی بات ہے. تو ان تمام چیزوں کے لیے تھوڑا سا درد دل پیدا کریں جی، ایمپتھی لے کے آئیں. اور خاص طور پہ اگر، اینڈ دس از مائی پرٹیکولر ریکویسٹ ٹو یو، اگر کوئی اینکر، کوئی ویلاگر، کوئی بندہ، سیاستدان، اگر وہ جو ہے مذاق اڑانے کی کوشش کرے ایسی کسی پروجیکٹ کی جس کے اندر غریب کو کچھ مل رہا ہے، تو اس کو انہوں پھڑ لاؤ پائی جان، لمحہ نہ لٹاؤ، لیکن کم از کم اس کو جو ہے نا، اس کی جو طبیعت ہے نا وہ صاف کر دو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یار آپ کو نہیں پتا، جب مطلب آپ کچھ اور نہیں کر سکتے، الفاظ بھی جہاد ہوتے ہیں، اور آپ کے ایک لائک سے، آپ کی ایک ٹویٹ سے، آپ کے ایک کمنٹ سے بھی دنیا بدل سکتی ہے. یہ میں نے کہا کہ جی آج کے دن پی آئی ایس پی، لنگر، جو وہ ہیں باقی کیش ٹرانسفرز ہیں، اس کے پروگرامز وغیرہ کے بارے میں تھوڑی سی ایٹ لینتھ بات کر لوں، بیکاز اٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ کی اس چیز کو توجہ دینے سے حکومتیں ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کریں گی. اگر وہ کرتی ہیں تو یار آپ کو خوشی تو نہیں ہوتی نا، کوئی بندہ بھوکا پھر رہا ہو اس کو دیکھ کے، یا کوئی ننگا پھر رہا ہو، یا کوئی بیمار ہوا پڑا ہو، یا کوئی بھیک مانگ رہا ہو. اگر ریاست کسی کے لیے مدد کر سکتی ہے، اور اس ریاست میں کس نے کیا کیا فائدہ نہیں اٹھایا، تو غریب کا بچہ اگر بچ جائے گا، اگر پل جائے گا، اگر اس کے ماں باپ کو تھوڑی سی جو ہے نا
بھی ہلکی سی بھی مدد مل جائے گی اور ان کو ٹینشن ان کی کم ہو جائیں گی، تو آپ کو تو خواہ ثواب مل جائے گا۔ یہ تھا جی آج کا ویڈیو، آپ نے دیکھا، اگر آپ کو پسند آیا تو اور لوگوں سے شیئر کیجئے گا، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو کر لیجئے، اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ تک فوراً یہ اپڈیٹس پہنچ سکے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔